रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तअयीन महल्लिन निज़ाए ला निज़ाअ फिल हुस्न वल क़ुब्ह बिल मिलाकिल अव्वल व सालिस व हुवा वाज़िहुन। हमारी बहस चल रही थी फ़स्ल सानी तहसीन व तक़बीह अल अक़लियान में हुस्न व क़ुब्ह अक़ली के उन्वान से। यहाँ पे महल निज़ाज है ना, वो हमारा कहाँ है। हमने कहा हुस्न व क़ुब्ह का एक ही माना है, अलबत्ता मिलाक जो है ना वो चार बयान किए थे। अब इन चार में से हमारा और अशायरा का जो झगड़ा है वो कहाँ पर है। मुसन्निफ़ कहते हैं जो पहला मिलाक है और इसी तरह जो तीसरा मिलाक है, इसमें और हमारा अशायरा का कोई निज़ा नहीं है। यानी अशायरा यहाँ पे मुनकिर नहीं है हुस्न व क़ुब्ह अक़ली के। यानी क्या मतलब, क्योंकि अशायरा क्या कह रहे थे, कहते हैं कि हुस्न या हसन वो होगा कि जिसको शारे कहे कि ये हसन है तब वो हसन होगा। अक्ल उसके हुस्न को और उसके हसन होने को दर्क नहीं कर सकती। ठीक इस तरह। तो अब यहाँ पर जो पहला माना है, आया अशायरा हजरात जो हैं पहले माना में भी कायल हैं कि इस मिलाक को अक्ल दर्क नहीं कर सकती। पहला माना हमने क्या बयान किया था, पहला हमने माना बयान किया था कि जो मुलाइम तब हो। मिसाल के तो हमने उसकी मिसाल दी थी, मिसाल के तौर पे ताम है, लजीज ताम है, बिरयानी है। अब बिरयानी हमारी तबीयत को अच्छी लग रही है, ठीक है, तो ये हसन है। आया अशायरा यहाँ पर भी कहेंगे कि नहीं, अब हम जाएंगे और शरीयत में और शारे से पूछेंगे मौला ये बिरयानी अच्छी है कि अच्छी नहीं है, ताकि हम इसको हसन कहें। यहाँ पे इख्तलाफ है अशायरा का, कहते नहीं यहाँ तो वो कहते हैं नहीं, यहाँ पर तबीयत कह रही है अच्छी है तो अच्छी है। यानी यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं अशायरा भी वही कह रहे हैं, तो यहाँ पर उनका इख्तलाफ हमारे साथ नहीं है। वाज़ेह है पहला माना में जो है ना। इसी तरह जो तीसरा माना था, तीसरा माना क्या था, एक चीज़ जो है वो नफ्स के लिए कमाल वाक़ होती है। एक चीज़ नफ्स के लिए कमाल वाक़ हो रही है तो हसन है। अगर एक चीज़ नफ्स के लिए नक्स वाक़ हो रही है, ऐब वाक़ हो रही है, तो वो यही जो मिसाल दे रहे, मिसाल के तौर पे एक सिफत है शजात की, मसलन एक शख्स है जो है ना मसलन बहादुर है, ये कमाल है नफ्स के लिए, तो अशारा कहेंगे नहीं नहीं, अब हम ये शख्स जो है वो इसको हम हसन नहीं कहेंगे, ये खूबी जो है वो, ये सिफत जो है वो हसन है। नहीं शारे से हम जो है ना वो पूछेंगे, कहते हैं नहीं यहाँ पर भी अशारा का कोई इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि वो हमारे साथ यहाँ पर मुत्तफ़क़ुन अलैह है कि यहाँ पर शारे के बयान करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा यहाँ हुस्न व क़ुब्ह में कोई इख्तिलाफ नहीं रहा। माना जो है ना वो तीसरा क्या था कि मुवाफ़क़त गरज़ हो, या जो है ना वो मुवाफ़क़त मसलहत के मुताबिक हो, या जो है ना मसलहत के मद्दे मुकाबिल हो। एक चीज़ हमारे मसलहत में है और एक चीज़ हमारे मसलहत में नहीं है, और हमने मसलहत की बात जो है ना की थी मसलहत नोइया। कहते हैं ये तीसरा माना हकीकत में चौथे माना की तरफ जाएगा। तीसरा माना इसका इर्जा जो है वो चौथे, यानी दूसरा यहाँ पे जो है ना दूसरा जो माना है ये, इसको हम इर्जा देंगे चौथे माना की तरफ। चौथा माना क्या था, जिसकी जो है ना वो मदह की जाए। और ये जो मसलहत नोइया थी, वो मसलहत नोइया कैसे होती है, मसल फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसा काम जिसमें जो है नोए मर्दुम का फ़ायदा हो, हाँ नोए मर्दुम का फ़ायदा हो, अगर ये अंजाम दिया जाएगा इस चीज़ को, तो उकला इस पर मदह करेंगे नहीं करेंगे, मदह करेंगे। तो लिहाजा ये जो मसलहत नोइया है इसका इर्जा आता है इस चौथे माना में। यानी अगर उस पर उकला उसकी मदह कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसा काम है कि जिसके नोई फ़वाइद हैं। और अगर ऐसा काम कर रहे हैं जिस पर उकला उसकी मजम्मत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसा मफसदा है कि जो नोई मफसदा है। तो लिहाजा तीसरा माना हकीकत में चला गया चौथे माना की तरफ। तो हमारे पास टोटल 3 रह गए हैं, 3 में से 2 में इख्तलाफ नहीं है, रह गया जो है ना वो एक ही नुक्ता के एक ऐसा काम के जिस पर उकला उसकी मदह करते हों क़त्ए नज़र शारे के, ठीक है, शारे के बयान करने के क़त्ए नज़र, ये जो है ना मोरद निज़ा है। अशायरा कहते हैं कि अक्ल ऐसे नुकात को दर्क नहीं कर सकती, जबकि हम कहते हैं कि दर्क कर सकती है वलो बाज़ मवारिद में। ये हो गया यहाँ तक। अब जो है दोनों तरफ से अदिल्ला है। मुसन्निफ़ ने यहाँ पे
جو مثبتین ہیں ان کے ادلہ پیش کیے ہیں، اور پھر جو ہے نا ان دونوں کے جو نافعین ہیں ان کے جو ہے نا وہ ادلہ پیش کیے ہیں. پہلے اس عبارت کو لے کے آتے ہیں پھر ادلہ پہ آتے ہیں. تعیین و محل النزاع، محل نزاع ہمارا کہاں ہے؟ لا نزاع فی الحسن والقبح بالملاک الاول والثالث وهو واضح وكذلك فی الحسن والقبح بملاک الغرض والمصلحة الشخصیین، اس میں تو بس نہیں ہے. واما الغرض والمصلحة النوعیان فان كثيرا من الباحثین عن تحسین والتقبیح العقلیین، اکثر جو حسن و قبح عقلی کی بحث کرتے ہیں، یعللون حسن العدل والاحسان، تعلیل پیش کرتے ہیں کہ عدل جو کہ حسن ہے اور احسان بھی جو ہے نا وہ حسن ہے، وقبح ظلم والعدوان، کیسے کیوں حسن ہے، عدل کیوں حسن ہے، اس کی علت کیا ہے، اسی طرح جو ہے نا ظلم کیوں کبھی ہے، باشتمال الاول علی مصلحت عامۃ، چونکہ عدل کے اندر مصلحت عامہ ہے، نظام سسٹم ہے، اور وثانی علی مفسدۃ کذالک، یعنی مصلحت مفسدہ عامہ ہے، عمومی ہے. وہذا الملاک فی الحقیقت من مصادیق الملاک الرابع، مصادیق الملاک رابع میں سے ہے. کما لا یخفی، کیوں بھائی؟ اذ ربما یکون مدح الفاعل علی فعل وذمہ علی فعل لغایۃ المصالح والمفاسد النوعیۃ، کیونکہ مدح کرنا اس وجہ سے کہ اس میں نوعی فائدہ تھا، اور مذمت کرنا اس وجہ سے ہے کہ نوع کا نقصان تھا. والاتیان بالفعل وترکہ بہذہ الغایۃ یعد کمالا ونقصانا للفاعل، کمال ہے اور جو ہے وہ نقصان ہے. وہذا المعنی الاخیر هو محل النزاع بین المثبتین والنافیین. دلائل المثبتین والنافیین. الف، دلائل المثبتین، استدل القائلون بالتحسین والتقبیح العقلیین بوجوہ عدیدۃ نکتفی بذکر وجہین منها، دو ہم دلیلوں کو ذکر کریں گے. سب سے پہلی دلیل جو ہے نا وہ پہلی دلیل جس کو جو ہے نا وہ محقق طوسی یعنی خواجہ نصیر الدین طوسی نے جو ہے نا اس کو اپنی کتاب تجرید میں جو ہے نا اس کو ذکر کیا ہے. وہ دلیل یوں ہے، یعنی الٹے طریقے سے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ یوں آتے ہیں کہ آپ اشاعرہ کو مخاطب ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حسن و قبح عقلی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، شرعی ہے، یعنی وہ حسن و قبح کے قائل ہیں، ایسا نہیں کہ منکر نہیں ہے، عقلی کے قائل نہیں ہیں لیکن شرعی کے قائل ہیں. یعنی جس کو شارع حسن کہے وہ حسن ہے، جس کو شارع کبھی کہے وہ کبھی ہے. کہتے ہیں کہ اگر حسن قبح عقلی ثابت نہیں ہے تو شرعی بھی ثابت نہیں ہے. یعنی اگر ایک چیز عقل کے نزدیک اس کا حسن ہونا ثابت نہیں ہوگا تو شریعت کے نزدیک کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ اور جب کہ ہے اس طرح، جب اس طرح نہیں ہے کہ نہ حسن قبح عقلی ہو نہ شرعی ہو، شرعی کے تو آپ خود جو ہے نا وہ قائل ہیں، لہذا آپ کی بات باطل ہو جاتی ہے، اس کا مطلب حسن قبح عقلی ہے. بیان ذالک کا کیسے؟ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ خداوند قدوس نے کہا کہ جو شخص نیک اعمال انجام دے گا اس کو ہم جنت میں بھیجیں گے. ٹھیک ہے، یہ خدا نے کہا ہے، خدا نے یہ کہا ہے. تو ہم نے کہا کیا پتہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے یا نہ کرے. خدا نے ہم سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، خدا نے جو ہے ہم سے کذب کہا ہو، جھوٹ کہا ہو، تو خدا جو ہے نا وہ خدا کا یہ جو وعدہ ہے یہ نبھانا کیا پتہ خدا نبھائے یا نہ نبھائے. تو کہتے ہیں نہیں، شارع نے خود جب وعدہ کیا ہے تو ہے نا. اس نے کہا کیسے ہمیں پتہ چلے، کیسے پتہ چلے کہ شارع مقدس اپنے اس وعدے میں، اپنی اس بات میں سچا ہے. اگر بات کرتے ہیں حسن و عقلی کے حساب سے، ہمارے قضیے کو لیتے ہیں، ہمارے قضیے کے حسن و قبح عقلی ہے یعنی حقیقی ہے، تو عقل اس کو درک کر رہی ہے، تو عقل کہہ رہی ہے کہ شارع کبھی جھوٹ بولنا کبھی ہے عقل کے نزدیک، تو شارع کبھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ جھوٹ بولے، تو لہذا خدا کا وعدہ کیا ہو جائے گا، سچا ہو جائے گا. لیکن اگر اس حسن کو عقلی کو آپ ہٹا دیتے ہیں تو پھر ہمیں یقین آئے گا، نہیں آئے گا. کہتے ہیں نہیں، شارع نے جب کہا ہے کہ بھئی شارع نے کہا ہے، شارع کا جو کہنا ہے کیسے پتہ چلے کہ شارع کبھی نہیں بولتا. کہتے خود شارع نے کہا ہے. کہتے یہ تو دور ہے، شارع کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ وفائی کرتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا. شارع کے نزدیک جھوٹ بولنا کبھی ہے، عقل کے نزدیک اگر ثابت نہ ہو تو کہاں سے؟ کہتے ہیں شریعت میں. کہتے ہیں شارع نے خود کہا کہ میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں. تو یہ آپ کو کیسے یقین؟ کہتے ہیں خود شارع نے کہا ہے. کہتے ہیں یہ تو دور ہے، تو لہذا ثابت
نہیں ہوگا، ہمیں یقین نہیں آئے گا. یعنی جس چیز کو دوبارہ شاید واضح نہیں ہوا، آپ کہہ رہے تھے کہ جھوٹ بولنا کبھی ہے. جھوٹ بولنا کیا ہے؟ کبھی ہے. البتہ قبح عقلی نہیں ہے بلکہ قبح شرعی ہے. جھوٹ بولنا جو ہے نا وہ کبھی ہے، ٹھیک ہے. تو لہذا خدا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. ہم کہتے ہیں اگر عقل کے ذریعے ثابت نہیں ہوتا ہے تو کہاں سے ثابت کرتے؟ کہتے ہیں خود شارع نے اس کو کبھی قرار دیا ہے. کس نے کہا کہ شارع جو بات کرتا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا؟ کہتے خود شارع نے کہا. کہتے یہ تو خود شارع کی بات ثابت ہونا موقوف ہے خود شارع کی بات پر، اور یہ دور ہے. تو لہذا لو لم تثبت حسن والقبح العقلیان لم تثبت الشرعیان. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ. پہلی دلیل یہ ہے جو ہے اس کو دیکھ لیں. الدلیل الاول هو ما اشار الیہ المحقق توسی بقولہ والانتفاعہما مطلقا. والانتفاعہما یعنی حسن و قبح عقلی، حسن و قبح یعنی حسن ہونا اور کبھی نا مطلقا. لو ثبتا شرعن، اگر آپ اس کو صرف اور صرف ثابت کرنا چاہتے ہیں شریعت کے نزدیک تو پھر ہوگی نہیں. نہ شریعت شرعن ثابت ہوگی، عقلاً تو پہلے آپ نہیں مان رہے، تو شرعن بھی ثابت نہیں ہوگی یہ چیز جو ہے وہ. توضیح ان الحسن والقبح لو كان بحكم العقل بحيث كان العقل مستقلا في ادراك حسن صدق وقبح الكذب فلا اشكال. اگر عقل مستقل ہے یعنی صمیم ذات سے درک کر رہی ہے صدق کے حسن ہونے کو اور کذب کے کبھی ہونے کو، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. فی انما اخبرہ شارع فی ان حسن ہی حسن، شارع نے جو کہا ہے کہ میں جنت میں بھیجوں گا اور کہا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے تو اچھی ہے، بات ختم جو ہے وہ. وما اخبرہ ان قبح کبھی، اور کہا ہے کہ بھئی یہ گناہ نہ کریں چونکہ اس سے آپ جہنم جائیں گے، یہ چیز کبھی ہے تو کبھی ہے. لحکم العقل، کیونکہ عقل کا حکم ہے بان الکذب قبیح، کذب جو ہے وہ کبھی ہے. والشارع منزہ عن ارتکاب القبیح، یعنی جس کو شارع نے کہا ہے حسن ہے تو ہم مانیں گے کیونکہ تائید کہاں سے ہوتی ہے؟ عقل سے. وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَسْتَقِلْ الْعَقْلُ بِذَلِكَ، اگر عقل مستقل نہیں ہے، صمیم ذات سے نہیں درک کر سکتی، فَلَوْ أَخْبَرَ الشَّارِعُ بِحُسْنِ فِعْلٍ، کہ یہ فعل اچھا ہے نماز پڑھ لیں، او قبحہ مثلا یہ فعل برا ہے مثلا شراب نہ پیئیں، فلا يمكن لنا الجزم بكونه صادقا في كلامه، تو ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ خدا جو نے یہ بات جو کر رہے ہیں وہ سچ اور صحیح ہے. حتی نعتقد بمضمون اخبارہ، حتیٰ کہ ہم یقین رکھیں کہ جو خدا نے جو بات کی ہے اس کا مضمون صحیح ہے. ونستکشف منہ حسن الفعل او قبح، اور ہم کشف کریں کہ یہ فعل حسن ہے یا فعل قبیح ہے. وذالک، کیوں؟ لاحتمال عدم صدق شارع فی اخبارہ، کیونکہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ بھئی یہ پوری لسٹ جو دی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے خدا نے جو ہے نا ویسے ہی ہمیں پھنسانے کے لیے اس طرح کیا ہو. نعوذ باللہ، مثال کے طور پہ ہمیں جو ہے نا وہ کیسے جو ہے نا خدا نے ویسے پھنسانے کے لیے، اپنی حکومت چلانے کے لیے. فإن الكذب حسب الفرض لم يثبت قبحه بعد، کیونکہ فرض یہ ہے کہ اس قبح کا، اس کذب کا عقلاً کبھی ہونا عقل کے نزدیک ثابت نہیں ہوا ہے کہ خواہ بخواہ شارع ہم سے جو ہے نا وہ جھوٹ بولے اور جھوٹ کبھی ہو، تو یہ ہمارے لسان نزدیک ثابت نہیں ہوا ہے. اشارہ کو ہم جواب دے رہے ہیں. فإن الكذب حسب الفرض، فرض یہ ہے کہ لم يثبت قبحه بعد واثبات قبح الكذب باخبار الشارع، اور آپ کہتے ہیں کہ کذب کبھی ہے، کس سے ہم ثابت کر رہے ہیں؟ شارع کے اخبار سے. مستلزم للدور، یہ جو ہے نا وہ دور لازم آتا ہے. تو لہذا اگر شریعت عقلاً حسن و قبح ثابت نہیں ہے تو شرعاً بھی ثابت نہیں ہوگا. الدلیل الثانی وہو ما ذکر علامہ الحلی بقولہ، یہ بھی اسی طرح کی دلیل ہے لیکن تھوڑا سا اس کا جو ہے نا وہ رخ چینج ہے، اسی سے ملتی جلتی ہے. کہتے ہیں کہ اگر حسن و قبح عقلی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کوئی چیز مطلب خدا پر کبھی نہیں ہے، اس طرح ہو جائے گا نا. اصلا جو بھی آپ بات کریں الٹی سیدھی خدا کر سکتا ہے، کوئی کبھی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. آپ کوئی بھی بات جب ثابت کرنا چاہیں تو کہیں بھئی یہ تو کبھی نہیں کبھی نہیں ہے، تو پھر لازم کیا آئے گا؟ لازم یہ آئے گا کہ نہ ہمیں معرفت حاصل ہوگی، نہ ہم توحید تک پہنچیں گے، نہ ہمارے پاس دین ہوگا، نہ یقین اعتقاد، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بھائی کیسے؟ مثال کے طور پہ ہم نبوت کو کیسے ثابت کرتے ہیں کہ یہ نبی ہے؟ اس سے ثابت کرتے ہیں کہ خداوند قدوس نے اس نبی کی نبوت کے لیے معجزہ دیا ہے. آپ اپنی نبوت کو ثابت کریں
کس کی برکت سے؟ معجزے کی برکت سے. معجزہ ہے تو نبوت ثابت ہو سکتی ہے. ہمیشہ خداوند قدوس سچے لوگوں کو، صحیح لوگوں کو معجزہ دے کے بھیجتا ہے تاکہ اس سے معاشرے کی اصلاح ہو. تو بس معجزہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ نبی کے پاس، کیونکہ نبی جو ہے وہ سچا ہے اور اصلاح میں اس کو استعمال کرے گا، نہ کہ فساد میں استعمال کرے گا. واضح ہے؟ اب ایک شخص آ کے جو ہے نا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس معجزہ بھی ہے، اس کے پاس معجزہ بھی ہے. اگر قبح عقلاً نہ ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا پتہ کہ یہ جو ہے نا وہ سچا نہ ہو. تو کہتے ہیں سچا ہے کیونکہ اس کے پاس معجزہ ہے، اور معجزہ جو ہے نا خدا ہمیشہ سچے لوگوں کو دیتا ہے. ہمیں کس نے کہا جو ہے نا ہو سکتا ہے معجزہ جو ہے نا خدا فاسد لوگوں کو، ظالم لوگوں کو بھی دے سکتا ہے، اس کی اپنی مصلحت ہے. خدا نے دے دیا ہو کسی جو ہے نا خراب آدمی کو معجزہ، تو اس نے کہا نہیں خدا نہیں دے سکتا. بھائی کیوں نہیں دے سکتا؟ کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں دے سکتا کہ آیا کسی ظالم انسان کو معجزہ دینا قبیح ہے؟ کہتے ہاں. کہتے آپ تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں. آپ قائل ہیں اس کے کہ کسی غلط آدمی کو معجزہ دینا یہ فساد کا سبب بنتا ہے، اور خدا کبھی فساد نہیں کرتا چونکہ قبیح ہے. آپ تو اس کو عقلی کے قائل ہی نہیں ہے. کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ کسی غلط آدمی کو معجزہ دینا خدا کے لیے قبیح نہیں ہے، کیونکہ آپ حسن کو عقلی کے قائل نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی نبی معجزہ لے کے آئے گا ہمیں شک ہو جائے گا کہ واقعی سچا نبی ہے یا جو ہے نا وہ یہ جھوٹا آدمی ہے، کیونکہ معجزہ جو ہے نا ممکن ہے اس کو بھی دے دے، کیونکہ قبح اس کے نزدیک مشکل نہیں ہے. خدا پر قبیح فعل ہونا کیا کہتے ہیں غلط فعل دینا قبیح نہیں ہے. تو لہذا سارا کا سارا نظام ختم ہو جائے گا. اس وجہ سے ہمیں قائل ہونا پڑے گا کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو حسن ہونا قبیح ہونا، یہ عقلی ہے. یعنی غلط آدمی کو دینا یہ عقل کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، لہذا خدا کے لیے قبیح ہے. تو یہ ہمارے پاس قانون بنے گا کہ خدا کبھی قبیح کام نہیں دیتا اور غلط آدمی کو معجزہ نہیں دیتا، تو ثابت ہوگا، وَإِلَّا ثابت نہیں ہوگا. واضح ہے؟ اس کو جو ہے نا وہ دیکھ لیں. الدلیل ثانی وما ذکر علامہ الحلی بقول لو کان حسن والقبح باعتبار سمع، یعنی شریعت کے اعتبار سے، لا غیر لما قبح من اللہ تعالی شیء، تو کوئی بھی چیز خدا پر پھر قبیح نہیں ہوگی. ولو کان کذالک، اگر کوئی چیز خدا پر قبیح نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ولو کان کذالک لما قبح منہ تعالی اظہار المعجزات علی ید الکاذبین، جو کاذب اور جھوٹے ہیں اس پر جو ہے نا معجزہ بھی ان کو دیا جا سکتا ہے. کیونکہ صرف ایک معنی تھا، وہ کیا کہ کاذبین کو معجزہ دینا فساد کا سبب بنتا ہے، اور فساد جو ہے وہ قبیح ہے، خدا قبیح کا انجام نہیں دیتا، جبکہ یہ بات یہاں پر منتفی ہو جاتی ہے. علی ید الکاذبین وتجویز ذالک یسد باب معرفت النبوت. اگر آپ یہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، کس بات کو؟ کہ کوئی بھی چیز خدا پر قبیح نہیں ہے، اس کی برکت اس نقطے سے اظہار المعجزہ ہو سکتا ہے ید الکاذبین، تو پھر معرفت کا دروازہ بند ہو جائے گا، نبوت کو پہچانے کا دروازہ بند ہو جائے گا. فإن أي نبی اظہر المعجزہ، جو بھی نبی آئے گا اور معجزے کو ظاہر کرے گا، عقیب ادعاء نبوت ہے، اور نبوت بھی ساتھ ساتھ ہے، تو لا يمکن تصدیقہ، ہم کیسے تصدیق کریں کہ آپ سچے نبی ہیں؟ ما تجویز اظہار المعجزہ، حالانکہ دوسری طرف ہم اس بات کو بھی جائز قرار دے رہے ہیں، ممکن قرار دے رہے ہیں کہ معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے علی ید الکاذب فی دعوی النبوت، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے دونوں کے پاس معجزہ ہو سکتا ہے. تو لہذا کہاں سے جو ہے نا وہ پہچانیں گے؟ یہ جو ہے نا وہ اشکال، یہ دلیل پیش کی. تو لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلا اشارہ کے مد مقابل دوسری دلیل کی برکت سے کہ حسن و قبح عقلی ہے. عقلی نہ ہوتی تو نبوت، قیامت، امامت، ساری چیزیں جو ہے نا اس کی معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے. والعجب ان الفضل ابن روزبہان الاشعری حاول الاجابت عن هذا الدلیل بقولہ. یہاں یہ جو ہم نے دوسری دلیل دی ہے اس کا جواب دیا ہے فضل ابن روزبہان نے، اور باقی لوگوں نے بھی اس کا جواب دیا ہے، لیکن مصنف نے یہاں پہ جو ہے اس کو یوں بیان کیا ہے. سب سے پہلے جواب سنیں، پھر اس جو ہے نا وہ فضل ابن روزبہان کے بارے میں سنیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح، خدا پر ہم آپ نے کہا نا فرق نہیں ہوگا. اشکال آپ نے کیا کیا؟ فرق نہیں ہوگا کہ یہ نبوت میں سچا ہے
یا نبوت میں جھوٹا ہے. کیوں فرق نہیں کر پائیں گے؟ اس وجہ سے کہ کوئی چیز کبھی نہیں ہے خدا پر، کبھی نہیں ہے، تو لہذا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں. ایک اور ہمارے پاس طریقہ ہے سچے کو جھوٹے سے الگ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ خدا کی عادت اور سنت یہ رہی ہے. ٹھیک ہے، عادت یہ رہی ہے، جتنے بھی ہمارے پاس انبیاء آئے ہیں تاریخ میں 1,24,000 یا اس سے زیادہ، ان میں ہم نے ملاحظہ کیا ہے کہ جتنے بھی جھوٹے تھے ان کو معجزہ نہیں ملا. ٹھیک ہے، جتنے بھی جھوٹے تھے ان کو معجزہ نہیں ملا. مثال کے طور پہ جو یہ جو جس نے مسلم کذاب نے دعویٰ کیا تھا تو انہوں نے کہا معجزہ دکھاؤ، بھئی اس درخت کو بلاؤ، سنا ہے نا، بلاؤ. تو اس نے کہا ہاں میں بلاتا ہوں. 2-3 مرتبہ بلایا تو نہیں آیا، تو خود اس کے پاس چلا گیا نا. تو کہتے وہ نہیں آتا ہے تو ہم اس کے پاس جا رہے ہیں. تو لہذا کوئی معجزہ کسی جھوٹے کو نہیں ملا. واضح ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی عادت یہ ہے، خدا کی سنت یہ ہے، عادت یہ ہے کہ سچوں کو ہی معجزہ دیتا ہے. اور اسی سے ہم جو ہے نا پہچانیں کہ جس کے پاس معجزہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سچا نبی ہے. لہذا معرفت نبوت بند نہیں ہو سکتا. واضح ہے؟ تو اس پر یہ اشکال ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ عادت کب بنی؟ مثلا بعد میں جا کے بنی نا. وہ پہلے بیچارے لوگ ان کا کیا ہوگا؟ مثلا جناب آدم نے مثلا نبوت کا دعویٰ کیا، جناب مثلا نوح نے دعویٰ کیا نا. اس سے پہلے کیا پتا؟ مثلا جناب نوح نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور جناب نوح کو جو ہے نا لوگ جو ہے نا پتہ ہے کتنا جو ہے نا تنگ کیا تھا کہ جب وہ بیج لگا رہے تھے درختوں کے لیے کہا آپ تو یہ کسان بن گئے ہیں. پھر جب وہ کشتی بنانے کے لیے وہ لکڑیاں کاٹ رہے کہا اب تو جو ہے نا ترخان بن گئے. بعد میں کہا اب تو جو ہے نا وہ کیا جو کشتی بنا کے چلا اب تو بھیا ملاح بن گئے. تو اس طرح جو ہے وہ سارے اس پر الزامات لگائے تھے. ان لوگوں کے پاس ابھی تو عادت نہیں ہوئی تھی، تو لہذا ان کے یہاں کیسے جو ہے نا وہ نبوت جو ہے وہ ولو ایک ہمارے پاس مورد بھی آ جائے پھر بھی آپ کی بات جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو لہذا یہ ہمیں آپ جواب نہیں دے سکتے. واضح ہے؟ یہ فضل ابن روزبہان جو ہے نا اشعری تھا، یہ اشاعرہ میں سے تھا. خود انہوں نے لکھا ہے نا یہ اشاعرہ میں سے تھا، اور فارسی تھا، سنی اور متعصب ترین انسان تھا. ہاں کون سا؟ متعصب ترین انسان تھا. اصل ایران کا تھا، پھر یہ جو ہے نا وہ ایران میں کچھ عرصہ پڑھا اور پھر مکہ چلا گیا، پھر ایران آیا، پھر مکہ چلا گیا. اور اس علامہ حلی نے ایک کتاب لکھی جو ہے نا وہ نہج الحق و کشف الصدق. علامہ حلی کی جو ہے نا کتاب ہے نہج الحق اور کشف الصدق. جو ہے نا وہ نہج الحق یعنی حق کا راستہ، اور پھر جو ہے نا وہ کشف الصدق اور جو ہے نا سچائی کا جو ہے نا وہ لکھنا. اس نے جو ہے نا وہ اس کے جو ہے نا رد میں کتاب لکھی نہج الحق. اس کے لکھی ابطال و نہج الباطل و احمال العاطل. ابطال و نہج الحق تھا نا، اصل ابطال و نہج الحق تو ظاہری بات ہے وہ نہیں کر سکتا نا، نہج حق کو باطل کرنا. تو اس نے اس کو یوں ٹریک چینج کیا ابطال و نہج الباطل و احمال العاطل، کہ وہ جو عاطل تھی پہلے سے معطل تھی اس کو جو ہے نا وہ معطل کرنا. اور پھر اس نے جو ہے اس پر جو ہے نا وہ اتنے جو ہے نا اشکالات اعتراضات، حتیٰ کہ جو ہے نا 1-2 اشکالات جو ہے نا میں نے نوٹ کیے وہ کہ مثلا لا يدخل فی الجنت الا بجواز علی. ٹھیک ہے، یہ جو روایت ہے. اور مثلا حوض کوثر پر امام علی علیہ السلام ہوں گے اور ساقی کوثر جو ہے نا وہ بنیں گے رسول خدا کے ساتھ ساتھ. اس نے کہا کہ یہ تو مسلمات میں سے کہ پاک پیغمبر کے خواص میں سے ہے، یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی احادیث میں سے ایک جو ہے نا وہ حدیثیں ہیں، حالانکہ کسی سنی نے نہیں کہا. جبکہ جو ہے نا خوارزمی اور باقی جو ہے نا وہ مناقب ابن غزالی اور سب لوگوں نے اس حدیث کو لکھا ہے. اس طرح جو ہے نا اس نے اعتراضات اور جو ہے نا وہ اشکالات کیے. جو علامہ حلی نے نہج الحق کی جتنی ادلہ دی تھی ہر ایک کو جو ہے نا وہ کہیں گالیاں گلوچ بھی بہت زیادہ جو ہے نا اس نے دی ہیں، اور پوری جو ہے وہ اس کو رد میں جو ہے نا کتاب لکھی. کیا؟ نہج الحق و کشف الصدق کے جواب میں کیا لکھی جو ہے نا وہ نہج ابطال و نہج الباطل. اس کے جواب میں جو ہے نا وہ اضحاق وہ کون سی کتاب ہے علامہ شستری کی؟ احقاق الحق. ٹھیک ہے، اضحاق الباطل، احقاق الحق و اضحاق
باطل 30 جلدوں میں، ٹھیک ہے. البتہ انہیں اس میں آیت اللہ مراشی، شہاب الدین مراشی جو ہے وہ قم والے، اس کا حاشیہ تعلیقہ بھی ہے تھوڑا تھا، لیکن 30 جلدوں میں جو ہے نا وہ علامہ نور اللہ شوستری کہیں یا تستری کہیں کہ جو ہے نا دونوں ہیں جو ہے نا شوستر، اصل میں شوستر کے تھے، تستر ایران کا جو ہے نا وہ شہید ثالث کے عنوان سے ہے، اور وہ ایک عظیم شخصیت تھے، اصل میں ایران کے تھے، پھر جو ہے نا وہ ہندوستان چلے گئے، اور ہندوستان میں جو ہے وہ اکبر بادشاہ جو ہے نا وہ اکبر بادشاہ کے دور میں، اچھا اکبر بادشاہ وہ والا جو اکبر اور بیربل بادشاہ وہ ایک لطیفے سناتے ہیں، آپ نے سنا ہے یعنی وہ والا ہے یا کوئی اور ہے، اس دور میں جو ہے نا وہاں پہ گئے ایران میں، البتہ ہندو تقسیم سے جو ہے نا پہلے، چونکہ یہ تقریباً 11 نور اللہ شوستری جو ہے نا وہ 1019 میں یا 20 میں متوفی ہے اس دور میں، یعنی آج سے جو ہے نا 400-500 سال پہلے جو ہے وہ، ابھی پاکستان کا جو ہے نا تصور نہیں تھا، پاکستان اور جو ہے نا وہ دونوں ضم تھے، تو لاہور بھی ان کا آنا جانا ہوتا تھا، لاہور وغیرہ جو ہے نا وہ، اگر آپ اس کی زندگی میں پڑھیں گے تو لاہور کے حوالے بھی اس کے پاس جو ہے نا وہ زیادہ ہے، لاہور میں انہوں نے امامت کی بات کی اور مثلا تبلیغ کی ہے، تو وہاں پر پھر یہ ایک اکبر بادشاہ تھا، اس کا ایک خاص بندہ تھا، یہ اس کے قریب تھا، اور پھر جو ہے نا وہ اتنے متدین اور متقی اور پرہیزگار کے بادشاہ کے قریب جو ہے نا بادشاہ نے ان کو بلا کے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ قاضی کا منصب جو ہے نا یہاں پہ سنبھالیں، ادھر اس وقت جو ہے نا وہ قاضی کا منصب سنبھالیں، تو پھر وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں اگر قاضی بنوں گا تو میں اپنے حساب سے قضاوت کروں گا، نہ کہ جو ہے نا وہ کسی اور کے حساب سے، اور پھر وہاں پہ جو ہے نا وہ قاضی بن گئے، اور بہت جو ہے نا انہوں نے کام کیا، اور یہ کتاب جو ہے نا وہ لکھی اور اس طرح، اور پھر کیا کہتے ہیں اکبر بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر خان جو ہے نا وہ جب بادشاہ بنا، اور پھر علامہ صاحب کی یہ جو ہے نا شہید ثالث کی یہ کتاب جو ہے نا، یہ والی کتاب کون سی جو ہے نا وہ احقاق الحق، یہ جو ہے نا وہ منظر پہ عام آ چکی تھی، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو اتنا جو ہے نا وہ حسد اور یہ ہونے لگا، اور پھر بادشاہ کو جا کے باقی ایسا بندہ ہے، ایسا بندہ ہے، ایسا بندہ ہے، اس کے خلاف اتنے پروپیگنڈا کیے، اتنے کہ حتیٰ کہ جو ہے نا وہ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو جو ہے نا وہ شہید کیا جائے، اور کوڑوں سے جو ہے اس کو شہید کیا گیا، کوڑے لگا کے 70 سے 75 سال جو ہے نا ان کی عمر تھی جو ہے نا وہ اس طرح. انہوں نے میں نے نوٹ کیے ہیں کہ ایک یہ کتاب لکھی احقاق الحق جو ہے وہ، اور دوسری جو ہے نا وہ نواقض الروافظ سنیوں نے کتاب لکھی تھی، روافظوں کے نواقضات یعنی توڑ جو ہے نا وہ نواقض الروافظ، اس کے جواب میں انہوں نے لکھی تھی مصائب النواسب، مصیبتیں، ناسبوں کی مصیبتیں جو ہے نا وہ، یہ کتاب لکھی تھی اور بہت بہترین ہے. اچھا سوائق محرقہ ابن حجر مکی کی جو ہے نا اس کے بہت زیادہ جواب لکھیں گے، ان میں سے انہوں نے آغا صاحب نے لکھا تھا سوائم المحرقہ، ٹھیک ہے، یہ ان کے جواب میں. اور مجالس المومنین تو معروف ہے آپ کو پتہ ہے جو ہے نا وہ، لیکن 3-4 ایسی جو ہے نا پائے کی رد کی کتابیں جو ہے نا وہ علامہ جو ہے نا شوستری نے یا شہید ثالث نے جو ہے ان کے بارے میں لکھی ہیں، واضح ہے. تو لہٰذا یہ علماء کی ایک جو ہے وہ محنت ہے جو ہے نا. اچھا یہ جو روز بہان تھا بہت خطرناک تھا، اس نے جو کتاب لکھی، ایک تو انہوں نے جواب لکھا تھا، دوسرا جو ہے نا مظفر کے جو بھائی تھے محسن مظفر، ٹھیک ہے، محسن مظفر نے بھی اس کا جو ہے نا وہ جواب لکھا ہے، 2 جلدوں پہ جو ہے نا 6 جلدوں پہ کتاب لکھی، وہ اس کا جواب موجود ہے. اس طرح ابھی اس دور میں علی میلانی نے بھی اس کا جو ہے نا وہ جواب لکھا ہے، اجل البرہان علی ابطال اضحاق، یہ جو ہے نا وہ اضحاق کون سی کتاب تھی ان کی جو ہے نا وہ کیا نام تھا ان کا، ابطال الباطل والی جو ہے نا وہ، اس کے جواب میں. تو لہذا یہ متعصب انسان تھا. والعجب ان الفضل ابن روزبہان الاشعری حاول الاجابت عن هذا الدلیل بقوله، ٹھیک ہے، اس اپنے قول کے ذریعے کہ عدم اظہار المعجزۃ علی ید الکذابین لیس کونہ قبیحا عقلا، کہتے ہیں معجزے کو ظاہر کرنا کاذبین کے ہاتھ پر یہ عقلاً کبھی نہیں ہے، نہ کرنا، بل عدم جریان عادت اللہ الجاری مجرل، یہ قبح کی وجہ سے نہیں ہے. یعنی ہم نے کیا ثابت کیا کہ خدا کاذبین پر معجزے کو اس وجہ سے جاری نہیں کرتا کیونکہ کبھی ہے معجزہ جاری کرنا کس پر، کاذب پر. کہتے عدم یہ قبح کی وجہ سے نہیں ہے، اور جریان جو ہے نا وہ اس وجہ سے نہیں کہ چونکہ کبھی ہے، بلکہ خدا کی عادت یہ تھی، ٹھیک ہے، کہ جاری نہیں کرتے تھے کس کو، معجزے کو کافروں کے کاذبین کے ہاتھ میں. بل عدم جریان
عادت اللہ الجاری مجر المحال، جو ہے نا گویا کہ محال کی جائے گزین ہے، نہ کہ بذات خود جو ہے نا وہ کبھی اور جو ہے وہ محال ہے، البتہ محال عادی بذالک۔ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْسَدُّ بَابُ مَعْرِفَةِ النُّبُوَّةِ، لہذا جب عادت یہ ہے تو پھر معرفت والا دروازہ بند نہیں ہوگا، لأن العلم العادی حاکم باستحالۃ هذا الاظہار۔ یلاحظ علیہ من این وقف علی تلک العادت، کیسے پتہ چلے کہ وہ عادت جو ہے نا وہ خدا کی عادت ہے یا نہیں ہے، وان اللہ لا یجری الاعجاز علی ید الکاذب، ٹھیک ایک، ولو کان تصدیق متوقفا علی احرازها لازم ان یکون المکذبون بالنبوۃ نوح ومن قبلہ ومن بعدہ معذورین فی انکارہم لنبوۃ الانبیاء۔ اگر اس طرح ہے کہ بھئی عادت ہے تو پھر جب تک عادت کا پتہ چلے تو جو لوگ جنہوں نے جناب آدم کی جناب نوح کی نبوت کا انکار کیا تھا، پھر ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، پھر وہ تو معذور ہے بیچارہ، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اذ لم تثبت عندهم تلك العادت، کیونکہ ابھی تک اتنے نبی نہیں گزرے تھے کہ ان کی عادت جو ہے وہ ثابت ہو جائے، لأن العلم بها انما يحصل من تقرر رؤية المعجزة على يد الصادقين دون الكاذبين۔ اتنے زیادہ دیکھیں تب جا کے پتہ چلتا، جن لوگوں کو ابھی پہلے سے جو ہے نا پتہ چلا ہے، کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ بھئی نبی بھی کوئی ہوتا ہے، ابھی پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یہ بھی کوئی نبی ہوتا ہے مثال کے طور پہ، تو وہاں عادت کی تو بات ہی نہیں ہوگی۔ واضح ہے؟ ہمارے پاس ٹائم ہے یہاں۔ ادلۃ النافین، ان لوگوں نے جو ہے نا وہ 3 دلیلیں جو ہے وہ پیش کی ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر حسن و قب عقلی ہوتا، حسن و قب ہم اصول میں پڑھ چکے ہیں، حسن و قب اگر عقلی ہوتا تو پھر جو ہے وہ فرق نہیں ہوتا ان قضایا اور علم میں۔ اگر مجھے علم ہے، ان کو بھی علم ہے، ان کو بھی علم ہے، تو علم ہے، فرق نہیں ہونا چاہیے، جبکہ جو ہے نا یہاں پہ فرق موجود ہے۔ جیسے 2 اور 2 4، سب کے نزدیک 2 اور 2 4 ہیں، کوئی ہے کہ جو ہے نا یہ علمی بات ہے نا، یقینی ہے نا، یہ قضاء یقینیات ہیں، قضاء یقینیات ہیں، تو قضاء یقینیات میں، قضاء بدیہیات میں مستشکل کہتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 2 اور 2 5 ہیں، جبکہ ادھر اگر ہم آ جائیں، کوئی چیز اس کو حسن مانتا ہے، کوئی چیز اس کو کبھی مانتا ہے، حسن و قب میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ لو کان العلم بحسن الاحسان وقبح العدوان ضروریاً یعنی بدیہیاً مطلب ہے یقینیاً، لما وقع التفاوت بینہ یعنی اس حسن احسان و بین العلم بان الواحد نصف الاثنین، کہ یہ جو ایک ہے یہ 2 کا آدھا ہے، یا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، لیکن تالی باطل بالوجدان، تالی جو ہے کون سا تالی کہ تفاوت ہے، تفاوت کو آپ جو ہے نا انکار نہیں کر سکتے، تو لہذا مقدم مثلہ۔ ویلاحظ علیہ اولا انہ یجوز التفاوت فی الادراکات البدیہہ، آپ نے کس نے کہا کہ یہ لما فرق ہے، یہ جو آپ نے کہا کہ تالی باطل ہے، یہ جو نا آپ کی بات درست نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو بدیہیات ہیں، بدیہیات کے جو ہے نا ہمارے پاس یقینیات کے 6 قسمیں ہیں، ان میں سے بعض بدیہی دوسرے اعتبار سے ایک شخص کے ہاں بدیہی ہے، دوسرے شخص کے ہاں جو ہے نا بدیہی نہیں ہے، واضح سی بات ہے۔ فالاولیات متقدم علی المشاہدات، جو متیقنات اور بدیہیات ہیں اس کے 6 قسمیں، اس میں سے پہلے اولیات ہیں، یہ مقدم ہوتی ہیں مشاہدات پر، مشاہدے کی نوبت بعد میں آتی ہے۔ وہیہ علی الفطریات وہکذا، اسی طرح جو ہے نا وہ چونکہ مصنف نے شارٹ کٹ کیا ہے، ویلا جو ہے نا وہ اولیات ہیں، مشاہدات ہیں، تجربات ہیں، فطریات ہیں، حدثیات ہیں، اس طرح جو ہے نا ساری اس کی ترتیبیں بھول جاتے ہیں، آپ لکھ لیں جو ہے نا وہکذا فوجود التفاوت بین البدیہیات۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو بدیہیات ہیں آپس میں، ان کا آپس میں تفاوت لا ینافی ببداہتہا، لا ینافی بداہتہا، کہ ایک چیز بدیہی ہے لیکن ایک بدیہی دوسرے قسم کی ہے، دوسری بدیہی دوسرے قسم کی ہے، یا ایک چیز بدیہی میرے نزدیک اور اس کے نزدیک نہیں ہے، تو اس چیز کے بدیہی ہونے میں کوئی فرق اور منافات نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُحَقِّقُ الطُّوسِي بِقَوْلِهِ وَيَجُوزُ التَّفَاوُتُ فِي الْعُلُومِ، علوم میں تفاوت ہو سکتا ہے، کیوں؟ لتفاوت تصور، یعنی ایک شخص کا علم دوسرے شخص کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک شخص کا یقین اسی چیز کے بارے میں دوسرے شخص کے یقین کے حساب سے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ تصور اور مفہوم جو ہے نا وہ الگ ہے، فہم میں فرق ہے۔ ثانیاً، ٹھیک، یہ ہو گیا پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وَنَفْيُ كَوْنِ الْحُكْمِ بِحُسْنِ فِعْلٍ أَوْ قُبْحِهِ بَدِيهًا لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ كَوْنِهِ عَقْلِيًّا، آپ نے کہا کہ ایک فعل جو ہے وہ بدیہی،
ہم مستشکل نے کیا اشکال کیا، کہا کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدیہی ہے، ہو سکتا ہے وہ بدیہی نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ فرق ہے، اس کے نزدیک بدیہی ہے تو اس کے نزدیک بدیہی نہیں ہے۔ اگر ہم مان بھی لیں کہ بدیہی نہیں ہے، ہم مان بھی لیں کہ وہ جو فعل ہے بدیہی نہیں ہے، تاکہ اس کے نزدیک بھی وہی رتبہ ہو اور اس کے نزدیک بھی وہی رتبہ ہو، یعنی اس کے نزدیک بھی حسن ہو عدل اور اس کے نزدیک بھی حسن ہو عدل، فرض کر لیں کہ بدیہی نہیں ہے، بدیہی نہیں ہے، تو آیا بداہت کے انکار سے اس کے عقلی ہونے کا انکار ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے ثابت کیا کرنا ہے مستقل ہے، ہمارا آپ کے ساتھ اعتراض کس بات پر ہے کہ عقلی ہے یا عقلی نہیں ہے، بدیہی ہونے میں تمہارا مسئلہ نہیں ہے نا، بدیہی ہو نہ ہو یہ الگ مسئلہ ہے، ہماری کی ساری بحث کہاں پر ہے کہ آیا حسن یعنی عدل جو ہے وہ عقلی ہے یا عقلی نہیں ہے۔ آپ نے بداہت کا انکار کیا ہے، بداہت کے انکار سے اس کا عقلی ہونے کا انکار نہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے ہو سکتا ہے عقلی ہو لیکن نظری ہو، یعنی غور و فکر کرنے کے بعد اس تک ہم جو ہے پہنچتے ہوں، یعنی عدل کا اچھا ہونا اتنا نہیں ہے کہ فوراً ہمیں پتہ چلے، لیکن اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے ہاں عدل تو جو ہے نا وہ اچھی چیز ہے۔ مثال کے طور پہ دوا کا مثلا یہ جو مثلا کڑوی دوا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ اچھی چیز ہے، بالکل پینے سے ہمیں نہ پتہ چلے کہ ہاں کیونکہ کڑوی ہے، لیکن غور کریں کہ اس کا فائدہ ہے تو لہذا ہمیں چاہیے ہاں یہ حسن ہے، تو لہذا بدیہی کے انکار سے عقلی ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اخص کے انکار سے عام کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یعنی جزئی کے انکار سے کلی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لائٹ اگر اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ وثانیاً نفی کون الحکم بحسن فعل او قبح بدیہیا، کہتے ہیں نفی کرنا کسی حکم کی کہ یہ فعل حسن ہے یا قبیح ہے، لا يدل علی نفی کونہ عقلیا، یہ دلالت نہیں کرتا کہ وہ عقلی بھی نہ ہو، فإن نفی الاخص یعنی بدیہی ہونے کی نفی کرنا، لا يدل علی نفی الاعم کہ وہ عقلی بھی نہیں ہے، عقلی ہوگا یمکن بدیہی ہو یمکن نظری ہو، تو آپ نے ایک اس کے فرد کی نفی کی ہے۔ فمن الجائز ان یکون العقل مستقلا بحسن فعل او قبیح، ممکن ہے کہ جو ہے نا ایک عقل مستقلا کسی چیز کے حسن ہونے کو یا قبیح ہونے کو بیان کرے، لیکن بالتأمل والنظر، دقت اور نظر کی برکت سے، فعلی فرض قبول ما ادعی من التفاوت، اگر ہم تفاوت کو قبول بھی کر لیں، لا یجدی المنکر شیئا، کہ منکر کو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، یعنی بدیہی ہونا اور ایک چیز کا معلوم ہونا یقینی ہونا میں فرق بھی ہو لیکن پھر بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ جی اگر اس کو ختم کر لیں پڑھ کے۔ وَدَلِيلُ ثانی، دلیل ثانی ہے کہ لو کان الحسن والقبح عقلیا لما اختلفا، اگر حسن و قبح عقلی ہوتا تو پھر اختلاف نہ ہوتا، ٹھیک ہے، جبکہ اختلاف ہے تو لہذا حسن و قبح عقلی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اس کی جو ہے بات پہلے کر چکے ہیں۔ دیکھیں جی، لو کان الحسن والقبح عقلیا لما اختلفا اے لما حسن القبیح ولما قبح الحسن، ایک ہی چیز پہلے قبیح تھی، پھر ایک ہی چیز جو ہے نا وہ ایک ہی فعل ہے، ایک مرتبہ حسن ہوتا ہے اور ایک مرتبہ کیا ہے وہ قبیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مثال میں آ رہا ہے وَتَعْلِي باطل، تعلی باطل کا مطلب ہے کہ تبدیل ہونا، اختلاف ہونا، یہ باطل ہے۔ فإن الكذب قد يحسن، جھوٹ کبھی حسن ہوتا ہے، وصدق قد يقبح، اور جو جھوٹ ہے وہ کبھی سچ جو ہے وہ کبھی صدق جو ہے وہ کبھی ہو جاتا ہے۔ وذلك فيما اذا تضمن الكذب انقاذ نبي من الهلاك، یہ کب ہے کہ جب جھوٹ کے اندر کسی نبی کو ہلاکت سے بچانا ہو، ویسے تو جھوٹ کیا ہے قبیح ہے، لیکن اگر جھوٹ سے نبی کی زندگی بچائی جا رہی ہے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ حسن ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی اور اختلاف ہو گیا۔ اذا تضمن الکذب انقاذ نبی من الہلاک والصدق اہلاکہ، اور جو سچ ہے سچ بولنے سے ہلاک ہو جاتا ہے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ بھی ہو جائے میں تو سچ ہی بولوں گا، واقعی نہیں ہے، معاشرے ہم نے دیکھا ہے، بھئی آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ میں کیوں جھوٹ بولوں، اس کی زندگی ہے، اس کا مسئلہ ہے، اس نے اس طرح کیا ہے، میرا اس سے کیا واسطہ ہے، بھئی آپ جو ضروری ہے کہ حتماً جو ہے یہ بات کریں، تو یہاں پر وہ یہ مورد آ جاتا ہے۔
فلو کان الکذب قبیحا لذاتہ، اگر جو کذب ہے وہ قبیح ہو لذاتہ، لما کان واجبا ولا حسنا عندما استفید به عصمت دم نبی عند ظالم یقصد قتلہ، تو پھر اس وقت نہ واجب ہوتا نہ حسن ہوتا کہ جب ہم اس سے جو نبی کی نبوت اور نبی کی جو ہے زندگی کو بچا رہے ہیں، اس سے ہم اس کے قتل کو بچا رہے ہیں، تو پھر کذب کو جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ بعض مورد میں حسن تو کیا واجب ہو جاتا ہے جھوٹ، اگر جھوٹ ذاتاً خراب ہے تو حسن تو چھوڑو کبھی واجب ہی نہیں ہو سکتا۔ والجواب ان کل من الکذب فی صورت الصدق فی صورت ثانی علی حکمہ من القبح والحسن، کہتے ہیں مصنف کہتے ہیں کہ جو قبح ہے اپنی کذب ہے اپنی جگہ پر کبھی ہے، اور جو صدق ہے اپنی جگہ پر جو ہے وہ اسی کا وہی حکم موجود ہے کہ وہ حسن ہے، منتہا بعض موارد میں جو ہے نا وہ اہم اور مہم کا مسئلہ آ جاتا ہے، اس وجہ سے وہاں پہ حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا کبھی ہے تو کبھی ہے، ٹھیک، جھوٹ بولنا کبھی ہے، مطلب فرض کریں کہ اس کے اندر 1% مضرت ہے، مثلا فرض کر لیتے ہیں، دوسری طرف نبی کی جان بچانا کیا ہے، اہم ہے، تو اب آیا اہم کو لے لیں، یہ فائدے کو لے لیں، یا یہ چھوٹا سا جو نقصان تھا جھوٹ میں اس کو لے لیں؟ مصنف کہتے ہیں کہ وہی نقصان چھوٹا سا ہے لیکن اس کا فائدہ کیا ہے، بہت زیادہ ہے، واضح اس طرح جو ہے الا ان، دوبارہ دیکھیں جو ہے نا، ان کل من الکذب فی صورت الاولی یعنی انقاذ نبی کی صورت میں، و صدق فی صورت ثانیہ یعنی ہلاکت نبی کی صورت میں، علی حکم ہی من القبح کبھی ہے، حسن ہے، الا ان ترک انقاذ النبی، نبی کو بچانے کی بات جو تھی وہ ترک کرنا، اقبح من الکذب، یہ جو ہے نا کذب سے زیادہ ہے کبھی تھا، تو اب جو ہے نا آپ کس کبھی کو لیں گے، کس کبھی سے بچیں گے، اقبح سے بچیں گے یا کبھی سے بچیں گے؟ وَإِنْقَاذِ أَحْسَنْ مِنَ الصِّدْقِ، صدق بولنا بھی احسن ہے، لیکن سچ بول کے جو ہے نا وہ نبی کو اگر آپ بچا رہے ہیں تو یہ اس سے زیادہ احسن ہے۔ فَيَحْكُمُ الْعَقْلُ بِتَرْكِ الصِّدْقِ، آپ ترک کریں جو ہے نا صدق کو، ارتکاب الکذب قضاء لتقدیم الارجح علی الراجح، فإن تقدیم راجح علی الارجح قبیح عند العقل، یہ جو ہے نا یہاں تک بات تو ہو گئی تھی، تیسری دلیل اور جو لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔ آخر پڑھ کے ختم کریں۔